रहमत रमज़ान, है रहमत रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी खुश नसीबी है कि इस खूबसूरत सेगमेंट में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अबुल मुकर्रम डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफी अल जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। क़िबला अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला सवालात का मैं आगाज़ करता हूँ आपकी इजाज़त से। जी। इसमें क्या हकीकत है कि जिन्नात तंग करते हैं? देखिए, जिन अल्लाह ताला की मखलूक है। सही। और जिस तरह इंसानों में नेक और बद होते हैं जी, इसी तरह जिनों में भी हैं। अच्छा, जिनों का एक वक्त सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, उसने इस्लाम कबूल किया, सूरह जिन मौजूद है, पूरा वाक़या मौजूद है। अब इसमें क्या है कि जिन जो तंग करते हैं ये बिल्कुल हकीकत है। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने खसाइस कुबरा में लिखा कि हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के सहाबी वो हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, सरकार मेरे माँ बाप कुर्बान, मुझे जिन तंग करते। तो आपने बुलाया हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम को और जिनों के नाम एक ख़त लिखवाया। सही। अब आप उसे ख़त कहें या तावीज़ कहें, जो भी कहें, और फरमाया कि ये अपने पास रख लो, इंशाअल्लाह जिन तुम्हें तंग नहीं करे। तो हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उसको अपने पास रखा तो मैंने जिनों की चीखों की आवाज़ सुनी और उसके बाद से मैं उनसे बिल्कुल महफूज हो गया। ये अच्छा, एक तो ये चीज़ है। फिर दूसरी बात ये कि तंग क्यों करते हैं? नेक और बद होते हैं ना। अच्छा, इस ज़माने में हमारी ख़वातीन बाल खोल के शादियों में मेकअप करके ओपन एयर में दरख्त हैं वहाँ पर घूम रही। अब उसके बाद क्या है, किसी के सर में दर्द है, किसी के बाल जाम हो गए, किसी के बाल गिरना शुरू हो गए। ऐसे केस हमारे पास आते हैं, यानी इतने जाम होते हैं कि जैसे पत्थर। तो अब कंघी टूट जाए लेकिन बाल नहीं संभरे, ये कैफियत होती, तो वो आके पकड़ लेते। तो जो दीन की तालीम है ना बापर्दा, वो तो उसी में तो सुकून है, उसी में आफियत है। अगर आप दुपट्टा उतार के बाल खोल के और घूमेंगे तो फिर यही असर हो। बाजों के बाल इतने गिरते हैं कि गंजे हो जाते। अल्लाह। तो ये उसी वजह से, असरात की वजह से होता है। फिर उनका इलाज करना पड़ता है तावीज़ात के जरिए, दीगर चीज़ों के जरिए। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपको अपने आप को बापर्दा रखें, कि खुसूसन ख़वातीन के लिए सर ढाक कर चले। ख़ास तौर पे दरख्त जो हैं, बेरी का दरख्त, नीम का दरख्त, ये 2-3 ऐसे हैं जिन पर लाजमी होता है। और उनके नीचे रात के वक्त इस तरह घूमना फिरना या मगरिब के वक्त, तो उससे ये कैफियत होती है, ये तंग करते हैं। तो इसलिए फिर इसके रूहानी इलाज होते हैं, तावीज़ात भी। और पढ़ने के लिए सूरह फलक, सूरह नास, ये 7 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, इससे महफूज हो। सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारे मखदूम पाक की एक रुबाई है, अशरफ जमा ज़माने मदद नुमा दरहाय बस्ता राजे कलीदे करम कुशा। तो शेख मुहक्किक ने अखबारुल अखयार में लिखा कि जिनों को भगाने के लिए मखदूम पाक का नाम ही काफ़ी। वाह 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 वाह। अगर आपको तंग करें किसी घर में, आप ये पढ़ लें, साफ हो जाए, महफूज हो जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये चीज़ है, इस तरह अगर हम करें तो इंशाअल्लाह उनके उससे महफूज है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हज़रत, इंतहाई अहम, खूबसूरत और बुनियादी सवाल कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने का क्या तरीका है? ज़ाहिर बात है कि आप तरीका भी इरशाद फरमाएंगे और साथ खूबसूरत वज़ाइफ भी इरशाद फरमाएंगे। देखिए, इंसान दो के दरमियान है, रब और बंदों के दरमियान। एक है मामूलात और एक है मामलात। सही। मामूलात डेली रूटीन, और मामलात आपके रिलेशनशिप बंदों के साथ कैसी है। तो उसके साथ भी ताल्लुक़ सही रखें, बंदों के साथ भी सही रखें, खुशगवार ज़िंदगी गुजरेगी। मुसलमान के मामूलात शुरू होते हैं फजर से, अल्लाह के ज़िक्र से ही इब्तिदा जी। और जिसकी इब्तिदा, दिन की इब्तिदा अल्लाह के ज़िक्र से होगी तो सारा दिन सुकून से गुजरेगा। क्या बात है। अब फजर की नमाज कज़ा करके और कज़ा भी ना पढ़ के फिर आप कामयाबी की तलाश में घूम रहे हैं तो कैसे मिलेगी? कामयाबी देने वाला तो वही है ना, उसके साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत रखें। अब देखें, हम अपना जायज़ा लें, हमने हर एक के लिए वक्त रखा है। बीवी के लिए वक्त है, बच्चों के लिए वक्त है, शॉपिंग के लिए वक्त है, घूमने फिरने के लिए, दोस्त अहबाब के लिए। उसके लिए कोई वक्त है जिसने पैदा किया? उसके लिए क्या वक्त रखा? तो आप कहते जी हमने 5 वक्त नमाज, ये 5 वक्त नमाज है। तो हमने कहा ये तो उसने रखा है, आपने क्या रखा? ये तो उसने रखा ना। अगर आप नहीं पढ़ेंगे आपके लिए क़यामत में सज़ा है, जवाबदेह। आपने क्या रखा? उसके लिए भी तो कोई वक्त रखे ना, जब सबके लिए।
تو اس کے لیے کیا، رات کو 2 بجے اٹھ کر وضو کر کے اپنے گناہوں پر نظر کر کے اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکا کر پھر کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی، پھر دیکھیں کیسی رحمتیں نازل کرتے. بہت اچھا. تو اس کے لیے جو ہے نا، آپ دیکھیں نا بزرگان دین کے حجرے جو ہے نا یہ کیوں ہیں، کہتے تو ہو تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی، کوئی نہیں، بس لا معبود الا ہو، لا مقصود الا ہو، لا موجود الا ہو، لا محبوب الا ہو، لا الہ الا. واہ واہ واہ. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی مقصود نہیں، اس کے سوا کوئی موجود ہی نہیں، اس کے سوا کوئی محبوب نہیں، لا الہ الا ہو، بس وہی ہوا ہے. تو ایک تو اس کے ساتھ اپنا تعلق صحیح، جب اس کے ساتھ تعلق صحیح ہو گیا تو یہ ہو گیا معمولات. اب ہے معاملات، بندوں کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ کیسی، بیوی کے ساتھ کیسی ہے، بچوں کے ساتھ کیسی ہے، عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ کیسی، ان کے ساتھ آپ صحیح رکھیں. کسی کا لینا دینا ہو صحیح ہو، تاکہ جب موت آئے سیدھے ہم چلے جائیں. یہ نہیں کہ فلاں کا دینا ہے. واہ واہ. اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ حضرت اسرائیل سے کہیں کہ رک جائیں ذرا، مجھے کسی کے پیسے دینے ہیں، مجھے کیا نہیں. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. قرآن کہتا ہے نہ 1 منٹ کی تاخیر نہ 1 منٹ کی جلدی، جو وقت ہے اسی وقت جانا. تو بندوں کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ صحیح رکھیں اور رب کے ساتھ صحیح رکھیں، اچھی زندگی گزرے. کیا کہنے. واہ واہ. یہ تو وہ ہے. اچھا وظیفہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد کریں، صحیح، اور کثرت کے ساتھ استغفار کا ورد کریں، آپ کی زندگی صحیح گزرے گی. درود پاک پڑھنے سے دل صاف ہوگا، عبادت میں خشوع خضوع پیدا ہوگا. استغفار پڑھنے سے گناہوں سے دور ہو جائیں گے، نیکیوں کی طرف راغب ہو جائیں گے، زندگی خوشگوار ہو جائے گی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض اوقات ناظرین کرام کسی کے ذہن میں بات آتی ہوگی کہ یار بہت سارے معاملات میں بندہ غلط ہے، برا ہے، بری عادات اس کے اندر ہیں، تو پھر صرف درود پاک پڑھ کے اور صرف استغفار کر کے وہ سب چیزیں کیسے درست ہوں گی؟ تو قبلہ حضرت نے کتنی خوبصورت بات بتائی کہ جب بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے اور استغفار کی کثرت کرتا ہے تو دل چونکہ صاف ہو جاتا ہے نا، تو نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے. اس کے لیے ایسے اسباب بنتے ہیں کہ وہ اچھائیوں کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. علم دین کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے کہ دل میں کیفیت آتی ہے نا، دل میں سب چیزیں، دل ہی صاف ہو گیا تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ، یعنی وہ چیز بندہ فوراً قبول کر رہا ہوتا ہے. ابھی کیا ہمارے سراؤنڈنگ میں یہ اچھائیاں ہوتی ہیں مگر ہمارا دل قبول نہیں کر رہا ہوتا. کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہوتا ہے. اور یہ استغفار کی کثرت، درود پاک کی کثرت دل کو صاف ایسا کر دیتی ہے کہ پھر یہ چیزیں آپ کے سراؤنڈنگ میں نہ بھی ہوں تو بندہ تلاش میں بھی لگ کے اس کو حاصل کرتا ہے. بے شک. حضرت میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ نہیں بالکل صحیح. آپ کی بات بھی اس سے میں فیض لے کر میں نے اور وضاحت کر دی، جی خود بخود راغب ہو جائے. واہ واہ. تو راغب ہو گیا تو زندگی صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل مین پوائنٹ ہی یہی ہے، مین پوائنٹ ہی ہے، بس دل کو صاف کرنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دل کو پاک صاف کرواتے ہیں انہی اوراد و وظائف کے ذریعے. الحمدللہ. حضرت نظر بد سے کیسے بچا جائے، اس کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جو جس کے ساتھ زیادہ لوگوں کا کنسرن ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. بزرگوں کی نظر میں آ جائے نظر بد سے محفوظ. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. یہ تو ایک کیا بات ہے، یہ حقیقت ہے، خوبصورت بات ہے. ہاں. اچھا نظر بد کا لگنا تو حدیث سے ثابت ہے. جی. وہ تو ضرور سرکار نے فرمایا کہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دے. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا. اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ نظر بد کی تاثیر تو مانتے ہیں، نظر نیک کی تاثیر نہیں مانتے. ہم کہیں جی بزرگوں کی نظر نہیں جی نہیں یہ کچھ نہیں ہوتا، غوث پاک کی نظر فلک نہیں، یہ نہیں. ہم نے کہا بھائی جب نظر بد میں تاثیر ہے تو نظر نیک میں بھی تاثیر ہے. کمال بات. جب نظر بد بیمار کرتی ہے تو بزرگوں کی نظر صحت یاب کرتی. سبحان اللہ. تو بزرگوں کی نظر میں رہو، نظر بد سے محفوظ رہو. اچھا دوسری بات یہ کہ ہم جو پڑھ کے پھونکتے ہیں نا، دم کرتے ہیں، نہیں جی الفاظ میں کوئی اثر نہیں. ایک بزرگ کے پاس ایک دہریہ قسم کا آدمی آیا کہ الفاظ میں کوئی اثر نہیں ہے، آپ جو پڑھ کے پھونک رہے ہیں کیا ان میں؟ ان کا الفاظ میں اثر نہیں ہے. کہہ رہے نہیں. انہوں نے کہا آپ گدھے ہیں. غصہ آ گیا ایک دم. مجھے گدھا کہا. کہہ رہے اثر ہوا؟ اثر ہوا کہ جب اس لفظ میں اثر ہے تو اللہ کے نام میں اثر نہیں. حقیقت ہے نا. تو الفاظ اثر رکھتے ہیں جی. تو جب غلط الفاظ اثر رکھتے ہیں تو جو کلام اللہ ہو، کلام اللہ ہو یا مسنون دعائیں ہوں سرکار کی تو اس میں اثر نہیں ہوگا. تو اثر تو ہے نا. واہ واہ واہ. تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے اللہ کا کلام سورہ فلق، سورہ ناس، واہ یہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، نظر بد سے محفوظ. سبحان اللہ. باقی یہ کہ بزرگوں سے جیسے ہم دم کراتے وہ چیز الگ ہے.
تو اس لیے اس سے لیکن اس کا لگنا جو ہے وہ تو ثابت ہے، بچوں کو بھی ہوتی ہے، بڑوں کو بھی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ تو ماشاءاللہ بزرگوں کے سائے میں ہیں، آپ کو نہیں لگے. اللہ اکبر، جزاک اللہ خیر. حضرت بس میں بزرگوں کے نظر میں رہنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ ہے نظر میں. جزاک اللہ خیر. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیسے بجا لایا جائے، کس طرح اس کا شکر گزار بندہ بنا جائے؟ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے شکر زبان سے اور ایک ہے عمل سے. زبان سے تو یہ کہ کسی نے پوچھا جی کیا حال ہے، ہم کہیں گے اللہ کا شکر ہے. اچھا یہ بھی لوگ نہیں کرتے، جی پریشان ہیں، ہم مر گئے، ہم لٹ گئے، یہ ہو گیا، مہنگائی ہو گئی، فلاں ہو گئی. حالانکہ ہر حال میں کہنا چاہیے الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. واہ واہ واہ. تو ہر حال میں اگر شکر کرے گا تو قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو ہم اور اضافہ کر دیں گے. اچھا اور عمل سے شکر یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اسی کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، یہ اس کا شکر ہے. مثلا آنکھ اس نے دی دیکھنے کے لیے، کان دیا سننے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے. تو آنکھ وہی دیکھے جو خدا چاہتا ہے، کان وہی سنے جو خدا چاہتا ہے، زبان وہی بولے جو خدا چاہتا ہے، ہاتھ اسی طرف بڑھے جو خدا چاہتا ہے، پیر اسی مقام کی طرف جائیں جو خدا چاہتا ہے. اور خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے آنکھ حرام نہ دیکھے، کان حرام نہ سنے، زبان حرام نہ بولے اور حرام لقمہ نہ کھائے، ہاتھ حرام کی طرف نہ جائے، پیر حرام راستے کی طرف. بہت اچھا. تو یہ عمل سے ہے. اگر ہم اس کے حکم کے مطابق کریں گے تو محفوظ ہے ہر چیز. تو اس لیے عمل اور قول دونوں سے اللہ کا شکر. اور تیسری چیز کیا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اوپر والے کو نہ دیکھیں. ہم دیکھتے اس کے بعد 2 گاڑیاں ہیں تو میرے پاس ہوں، اس کے بعد 4 بنگلے ہیں تو میرے پاس ہوں، یہ چیزیں تو میں بھی کبھی شکر نہیں کرے گا. نیچے والے کو دیکھے کہ ایک وہ ہے کہ ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک وقت کھاتا ہے، دوسرے وقت کو روٹی میسر نہیں. اللہ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو جب میں واپس آیا تو میری جوتیاں کوئی لے گیا. اس زمانے میں بھی ہوتے اسی قسم. تو فرماتے کہ جب میں پیدل جا رہا تھا ننگے پیر تو میں بڑا اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا کہ ان سب کے پیروں میں جوتیاں اور میں ایسے جا رہا ہوں. اچانک میری نظر راستے میں بیٹھے ہوئے ایک فقیر پہ پڑی کہ جس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے. تو میں فوراً جا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گیا کہ مولا میری جوتیاں نہیں ہیں تو پیر تو سلامت ہیں، اللہ. وہ تو میں لے سکتا ہوں جوتیاں، تو اس کے تو پیر ہی نہیں. تو جب تک میں اوپر والے کو دیکھ رہا تھا تو شکر نہیں، جب نیچے والے کو دیکھا فوراً سجدہ شکر. تو شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے سے کمتر کو دیکھیں اور ہر حال میں الحمدللہ کہیں. بہت اچھا. مولا تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے جس حال میں رکھا. کیا کہنے. تو شکر کرتے رہیں گے، اس کی طرف سے رحمتیں برکتیں. سبحان اللہ. یہ ہے شکر کا طریقہ، قول سے بھی اور عمل سے بھی. بہت اچھے. واہ واہ واہ. قول سے بھی اور عمل سے بھی، یہ بڑی اہم بات تھی. حضور یہ ارشاد فرمائی کہ لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کے لیے والدین بہت پریشان رہتے ہیں، اور فی زمانہ جتنا دکھاوے کا جو زمانہ آ گیا ہے نا، بہت ان حالات میں تو واقعی بیچارے بچی والے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ اب کیا کریں، کیونکہ وہ جو رسومات ہیں نا انہوں نے زیادہ برباد کیا ہوا ہے، انہوں نے پھنسایا ہوا ہے. یہ حقیقت. اگر سادگی سے نکاح اور شادی ہو جاتی ہوتی تو کتنی بچیوں کا آج اپنے گھر کی ہو چکی ہوتی. تو اس بارے میں حضور کو تدبیر بھی بتا دیں، اصلاح بھی بتا دیں اور وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں. اس میں 2 چیزیں ہیں. دیکھیے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ خاندان میں شادی ہوتی تھی، اپنی برادری میں، اپنی کمیونٹی میں، تو آرام سے ہوتا تھا. اب خاندان والے باہر نکل گئے تو خاندان کی لڑکیاں بیٹھی رہ گئی. ایک وجہ تو یہ ہوئی. اور اس کی بھی حضرت مہم چلائی گئی، وہ کزن میرج میں یہ ہوتا ہے. جی ہاں، یہ بھی ہے. حالانکہ سازشیں ہوتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے اپنے مریدین بہت سارے ایسے ہیں جو خاندان میں کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مولا علی شیر خدا اور سیدہ کائنات ان کی تو خیر بات ہی الگ، ان کی تو بات وہ تو بات ہی الگ ہے. لیکن اب بھی ایسی کمیونٹی ہیں جو آپس میں ہی کر رہے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں. یعنی جی ڈاکٹر نے کہا کہ وہ جنس کا کچھ مسئلہ ہے، فلاں فلاں ہو جاتی ہے، بیماری ہو جاتی ہے، بچے اپاہج ہوتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. ایک تو یہ ہے. دوسری کیا کہ لڑکے اور لڑکیاں اپنا ایک ذہن، ایک خاکہ بنا لیتے ہیں، مجھے ایسا چاہیے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کمی بیشی ہوتی ہے دونوں میں. اسی لیے تو فرمایا نا لحسبھا لمالھا لجمالھا لدینھا. کیا بات ہے. آپ اس کے حسن و جمال کو نہ دیکھیں، آپ اس کی دولت کو نہ دیکھیں، آپ اس کی خاندانی شرافت کو دیکھیں، اس کی دینداری کو دیکھیں. دینداری جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہوگی. حسن و جمال ختم ہو سکتا ہے، مال ختم ہو سکتا ہے، تو اب قطعی ایسا لڑکا ہو جس کے ذرا ویل ایجوکیٹڈ ہو، ویل سیٹ اپ ہو، یہ ہو، تو وہ ظاہر ہے اس میں لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں. جی. تو صرف دینداری کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ نکاح کرتے. یا یہ کہ اکیلا ہو
زیادہ مطلب بھرا گھر نہ ہو، اس پہ ہماری بچی جائے گی پریشان ہوگی. حالانکہ اگر تربیت صحیح ہو، دینی تربیت ہو، تو ہر جگہ نباہ ہو سکتا ہے. یہ تو میں نے بتا دیں وجوہات، اور بھی بہت ساری، لیکن وقت کے مختصر ہے. اب ہے اس کا وظیفہ. سبحان اللہ. سورہ یاسین کی آیت نمبر 26. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. بالکل صحیح. یہ آیت ہے، آیت نمبر 26 ہے، سورہ یاسین ہے، سب جانتے ہیں. یہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں. ایک تسبیح. ہاں، لڑکا یا لڑکی وہ خود پڑھیں اگر پڑھ سکتے، ان کے والدین بھی ان کے لیے پڑھ سکتے ہیں، رشتہ دار بھی. یہ کم سے کم 40 دن پڑھیں. صحیح. اور اس کے بعد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کوئی بہترین رشتہ عطا فرمائے، تو والدین اپنی زندگی میں اس پر سے ادا ہو جائیں. واہ واہ. تو یہ حقیقت ہے کہ جس کو بھی بتایا اس میں فائدہ ہوا. واہ. کیونکہ کلام اللہ کا ہے اور فائدہ دینے والی ذات وہی ہے، کرم کرنے والی ذات وہی ہے، اسی کی جانب رجوع کر رہے ہیں. واہ واہ. تو یہ اگر کوئی پڑھے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہو. قبلہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مختصر وقت میں آپ بہت کچھ ہمیں دے کر چلے جاتے ہیں، اور یقین مانیں کہ وظیفے کے ساتھ ساتھ جو آپ گفتگو فرماتے ہیں وہ بھی بہت خوب فرماتے ہیں. مختصر اور جامع گفتگو فرما کر آپ اس مسئلے کو میں کہتا ہوں کہ گفتگو میں ہی سلجھا دیتے ہیں، اور پھر وظیفہ تو پھر اور مزید برکت کے لیے اللہ تعالیٰ. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے عوامل ہیں اس کو بھی بیان کر دیا جائے اور اور پھر وظیفہ بھی بیان. بڑا احسن انداز ہے حضور، ماشاءاللہ ماڈل انداز ہے، یہ دوسروں کے لیے قابل تقلید ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.